اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی شرفنا بشرف المسلمین وجعل فی هذه الامہ المجددین المصلحین والصلاة والسلام علی حبیبنا حبیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ صفر المظفر کے اندر ہمارے جن اکابرین کے عرس مبارک ہیں ان میں مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی قدس سر العزیز کی ذات گرامی اور دیگر اکابرین کی ذوات قدسیاں ہیں۔ آج کا یہ ہمارا اجتماع پیغام مجدد الفسانی کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور اسی سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی قدس سر العزیز کے مکتوبات شریف کی دونوں جلدیں میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین
इन मकतूबात शरीफ का दर्स देते रहे हैं। अभी माजी करीब में आस्तान आलिया शरकपुर शरीफ से फ़ख्रुल मशाइख हज़रत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आम करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यौम मुजद्दिद के नाम से तहरीक चलाई कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी के जो अफ़कार व नज़रियात हैं उनको उजागर किया जाए। फिर इस पर किताबें लिखीं, अहले इल्म से किताबें लिखवाईं और उनको पूरी दुनिया के अंदर तकसीम किया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार हमारे लिए एक आईना है और कामयाबी और नाकामी को परखने का एक मेयार है कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं 1 सदी बाद, 2 सदी बाद, 4 सदी बाद क्या इसका कोई फायदा बाकी रहेगा या ये महज एक वक्ती जज्बात हैं। हमारे लिए ये भी जरूरी है कि चूंकि हम जिस अहद में हैं, बड़ी साजिशें, बड़ी योरिशें फिक्री तौर पर बड़ी मिलावटें मुआशरे में हो चुकी हैं, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है बिलखुसूस जो मुबल्लिगीन हैं इस वक्त उम्मत के, कि वो अपनी तबलीग का भी सर्वे करें और अपनी तबलीग की भी तफ्तीश करें कि कहीं हमारी तबलीग के अंदर कोई मिक्सिंग तो नहीं हो गई। क्या वही तबलीग हम कर रहे हैं जो हमारे अकाबिर करते रहे हैं? तो इस लिहाज से भी मकतूबात शरीफ एक बड़ा मेयार है कि अगर जो कुछ अफकार व नजरियात उनके थे वही हम भी पेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि उन अफकार व नजरियात की कामयाबी तारीख में साबित हो चुकी है। उन अफकार व नजरियात फैलाने वालों का कामयाब होना, वली होना और उनके साथ लगने वालों का मंजिल को पा जाना और उनके नजरियात की वजह से 4 सदियां बाद भी पाकिस्तान जैसी सल्तनत जो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया उस वक्त पेश किया था, उसकी बरकत से पूरे रुए जमीन पर एक मिसाली सल्तनत जो अपने क़याम के मकासद के लिहाज से मिसाली है, अगरचे वो मकासद अभी तक तिश्नाए तकमील हैं। इस लिहाज से यानी आपके लिए, मेरे लिए, ये सब के लिए फायदा है कि हम ऐसे नहीं हैं कि आज हम इस्लाम की किसी तरीके का कोई तजर्बा करें। पहले नंबर पर तो ये तरीका तजर्बे का मोहताज ही नहीं कि दीन बरहक है, लेकिन ये कि हमारे उस तरीके के लिहाज से जो लाहे अमल है कहीं उसमें कोई कमजोरी है या उसके अंदर कोई मिलावट है, तो इस बुनियाद पर यानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग जो हैं, इनका जो लिखा हुआ है उसको के सामने हम अपने आप को पेश करके उसकी अदालत में फैसला करवा सकते हैं
کہ کیا ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں یا ہم اس سے کچھ ہٹ چکے ہیں یا زیادہ ہٹ چکے ہیں. اس بنیاد پر بھی ہم اپنے اکابر کی کتابیں جو ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کے جو رہنما اصول ہیں، ان کو سنتے سناتے رہتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ اگلوں تک بات پہنچے، نئی جنریشن تک، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا مشن ہے اور وہ بھی مقصد کا حصہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہماری باتیں سننے والے ہیں وہ ہمارے بڑوں کی باتیں سن کے ساتھ ہمارا امتحان بھی کرتے جائیں کہ کیا آج یہ اسی رستے پہ ہیں جو ان کے بڑوں کا تھا، یا یہ صرف اپنی زبان سے ان کے دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا اپنا رستہ کچھ اور ہے. تو اپنے سامعین کو جو دنیا بھر میں ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے ان افکار کو پیش کرنے کا، کہ وہ دیکھیں کہ ان کا اور ان کا جو آج ہمارے سامنے دین کی تبلیغ اور وضاحت کر رہے ہیں، ان کا رشتہ تعلق حقیقی ہے یا محض ایک دعویٰ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے اختصار کے ساتھ چند باتیں اور چند حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح ملت کی نگہبانی کی اور ہر محاذ پر آپ ڈٹ گئے اور پھر وہ ڈٹ جانا کامیاب قرار پایا. آپ نے تبلیغ کے لحاظ سے جو لاہ عمل اختیار کیا اس میں سر فہرست عقائد کی درستگی پر بے حد زور دیا. جس طرح آپ ہمارے تحریک صراط مستقیم کے جو مراحل اربع ہیں ان کو جانتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ اصلاح عقیدہ ہے، پھر اصلاح عمل ہے، اور پھر اصلاح نظام ہے، معاملات ہے، اور پھر اصلاح نظام ہے. یہ چاروں مراحل مکتوبات شریف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہیں. عقیدے کے لحاظ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہی مشہور حدیث ذکر کرتے ہوئے مکتوبات شریف کا حصہ جو نور الخلائق ہے اس کے اندر دفتر دوم کے اندر آپ کا یہ فرمان تشریحات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت مستقبل میں فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے عقیدے کی بنیاد پر، اور ایک عقیدے کی بنیاد پہ جنتی ہوگا. اور جو عقیدے کی بنیاد پہ جنتی ہوگا پھر اس کا آگے عمل کا حساب ہوگا، اور جو عقیدے کے لحاظ سے ہی فیل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. آگے اس کا عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ اس کی نمازیں کیا ہیں، روزے کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت من بر ہفتاد وسے فرقہ متفرق شون، کہ میری امت ہفتاد وسے یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کہ ہما ایشاں در آتش باشن، سارے جہنم میں جائیں گے مگر یک فرقہ ناجیہ، ان میں سے ایک نجات والا ہے جو کہ جنت میں پہنچے گا. صحابہ نے پوچھا
فرقہ ناجیہ چے کسان فرمود علیہ الصلاۃ والسلام آنن کے باشن بر مثل آنچے بر من بر آنم و اصحاب من بر آنند. یہ فارسی میں اس کا ترجمہ عربی زبان کا آپ نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو اس رستے پر ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ ہے، فرقوں کے اندر سے یہ جنت میں جائیں گے. عقائد کی بنیاد پر اگلا حساب نماز روزے کا علیحدہ ہوگا. اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریحات بڑے احسن طریقے سے مکمل فرمائیں، اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے تعارف کے ساتھ آپ نے کامیابی کا لوح عمل اس ملت کو عطا کیا. یہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں جو آپ نے مکتوب نمبر 67 کے اندر ارشاد فرمائے. سعادت و نجابت کہ بندے کی سعادت کیا ہے؟ از تصحیح اعتقاد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ بندے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے افکار و نظریات، اپنے عقائد، نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت، آگے ان کے لیے لکھا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سب پر اللہ کی رضا. بطور دعا فرمایا کہ اس اہل سنت و جماعت کے مطابق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے عقائد آ رہے ہیں، بندہ خوش قسمت وہ ہے کہ جس نے اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق کر لیے. اگر کوئی غلطی تھی تو اسے درست کر لیا. کہ سواد اعظم و جم غفیرن، کہ اہل سنت و جماعت جو ہر زمانے میں امت کے اندر اکثریت میں رہے، یعنی سواد اعظم آج سے 4 صدیاں پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سروے کے لحاظ سے بھی اکثریت ان معتقدات و نظریات کے حاملین کی بیان کر رہے تھے جو انہوں نے خود لکھے، اور اللہ کے فضل سے آج ہم بھی اسی پہ موجود ہیں. تو فرمایا کہ اگر انسان اہل سنت کے مطابق عقائد رکھے گا تا فلاح و نجات اخروی متصور شود، پھر امید ہے کہ آخر میں اسے کامیابی ملے. یعنی عقیدے کے لحاظ سے تو کنفرم، باقی عمل کے لحاظ سے پھر اس کا حساب جب ہوگا تو وہ پھر نجات پائے گا. عقیدے کی تھوڑی سی غلطی پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں خوب سے اعتقاد کی خباثت، عقیدے کی خباثت کہ مخالف معتقدات اہل سنت است سم قاتل است. کہ اگر اہل سنت و جماعت کے عقائد سے ہٹ کر کسی نے کوئی عقیدہ اپنایا تو آپ نے فرمایا یہ خباثت ہے، یہ اعتقادی خباثت ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سم قاتل است، سم کہتے ہیں زہر کو، کہ یہ زہر قاتل ہے انسان کے لیے اگر اس نے اہل سنت و جماعت کے
نظریات سے ہٹ کر کوئی نظریہ اپنایا، عقیدے کا کوئی عقیدہ رکھا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی کہے کہ وہ بھی تو ایک رائے ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اہل سنت سے معمولی سا ہٹ جانا کسی بندے کا، اس کو خوب سے اعتقاد کہہ رہے ہیں، اعتقادی خباثت اور اعتقادی پلیدی۔ اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمائی سمی قاتلس، یہ زہر ہے، اور زہر ہلکا سا نہیں، زہر قاتل ہے کہ بموت ابدی و عذاب سرمدی برساند، کہ اگر یہ زہر بندہ کھا جائے تو ہمیشہ کی موت مر جاتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی، بموت ابدی ہمیشہ کی موت، و عذاب سرمدی اور ہمیشہ کا عذاب، یعنی اسے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ کی اس کے لیے موت ہے، کیونکہ اس نے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات، معتقدات، عقائد سے ہٹ کر تھوڑا سا رستہ بھی اختیار علیحدہ کیا ہے، تو پھر اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا قیامت کے دن فائدہ دے، یہ سب قصہ ختم، چونکہ اس خباثت کی وجہ سے وہ دائمی عذاب کا مستحق بن گیا۔ و مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارد، فرمایا یہ جو ہے نا کہ رب لغزش معاف کر دے، رب غلطی معاف کر دے، رب خطا معاف کر دے، اس کا ایریا عمل کے اندر ہے، یعنی معافی عمل میں مل جائے گی یا مل سکتی ہے، یا رب سے معافی مانگنے کا یہ ایریا ہے کہ رب میری نماز رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، میرا روزہ رہ گیا تو مجھے معاف کر دے، حج میں کمی آ گئی معاف کر دے، زکوٰۃ کے اندر یہ خامی رہ گئی معاف کر دے، حقوق العباد کے اندر، حقوق اللہ کے اندر اس وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہ اصول یاد رکھو کہ جہاں معافی چلتی ہے وہ عمل کا ایریا ہے، اور جہاں کوئی معافی نہیں وہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی یہ سمجھے کہ رب معاف کر دے گا، کہ عقیدے کی غلطی ہے اللہ معاف کر دے گا، تو عقیدے کی معافی ملتی نہیں ہے۔ یہ ہے پیغام مجدد الفسانی۔ یعنی آج مثلا ہم جیسا کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ بڑے شدت پسند ہیں اور بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی کا ٹیکسٹ میں جس کو 4 صدیوں میں ولی اپنے وظیفوں میں پڑھتے رہے ہیں، یعنی مجدد الفسانی ایک ولی نہیں ہزاروں ولیوں کے سربراہ ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے خلفاء کو خط لکھے کہ اپنے مریدوں کی تربیت تم نے اس طرح کرنی ہے کہ سنی عقائد میں اگر ذرا بھی وہ آگے پیچھے ہوں گے تو انہیں 10 بتا دو کہ پھر جہنم سے نہیں بچو گے۔ اگر جنتی بننا ہے تو عقائد اہل سنت کے پختگی سے رکھو، اور روزانہ اپنی تلاشی لو کہ کہیں غیر سنی عقیدہ کوئی جو بڑے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے تو میرے اندر نہیں آ گیا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ عمل کی پابندی کرو، لیکن معافی عمل میں مل جائے گی، معافی عقیدے کی غلطی میں نہیں ملے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے عقائد و نظریات کے لحاظ سے پھر عقائد کی وضاحت بھی کی، اور ان کے لحاظ سے مکمل دستور آپ نے اہل حق کو قیامت تک کے لیے عطا فرمایا۔
ان عقائد و نظریات میں سے مثلا رسالت کے لحاظ سے آپ ایک نظریہ بتاتے ہیں. یہ مکتوب نمبر دفتر دوم حصہ ہفتم کے اندر مکتوب نمبر 57 ہے. ہیچ فرد از امت اگرچہ در کمالات بدرجہ علیا برسد با پیغمبر خود مساوات پیدا نہ کند. کہ امت کا کوئی فرد اگرچہ کمالات میں اونچے سے اونچے درجے تک پہنچ جائے، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ہر سیکنڈ میں حضوری والا ہو، لیکن پھر بھی فرمایا پیغمبر خود مساوات پیدا نہ کند، اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی امتی کبھی بھی نبی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. امتی کبھی بھی نبی سے بڑھنا تو درکنار برابر بھی نہیں ہو سکتا. ہم جیسا امتی تو کیا، بڑے سے بڑا غوث، قطب، مجدد، مجتہد، صحابی، امت کا کوئی فرد جو اونچے سے اونچے درجے پر ہے، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس امت میں نہیں ساری امتوں میں نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نیکیوں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے تھے تو یہ غلط ہے، کیونکہ امتی کبھی بھی نبی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، مجدد صاحب نے تو یہ 11ویں صدی ہجری میں لکھا، لیکن اسماعیل دہلوی اور یہ بعد والا مسئلہ جو ماضی قریب کے اندر انہوں نے لکھا کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، معاذ اللہ. یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی سوچ ہے کہ کتنا پہلے سے پہرا دینا شروع کیا اور پھر اس کی دلیلیں لکھی. وہ طبقہ بعد میں یہ کہتا رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، اب ایک بندہ 10 کرتا ہے، ایک 30 کرتا ہے، ایک 50 حج کر لیتا ہے، تو یہ تو پھر بڑھ گیا ان سے. یہ دوسرے طبقے نے دلیلیں دی آ کر. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں بڑھ سکتا یا ہم پلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا زیرا کہ ہما کمالات کی اورا حاصل شدہ است با واسطہ مطابات شریعت آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حج قبول ہوا تو ثواب ملنا ہے، اگر قبول نہ ہو تو پھر تو ویسے ہی خارج ہے. نماز قبول ہوگی، جہاد قبول ہوگا تو ثواب ملے گا. قبول کیسے ہوگا؟ قبول تب ہوگا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی مہر لگے گی. واسطہ مطابات شریعت آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کسی حاجی کا حج قبول تب ہونا ہے جب اس پر مہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگنی ہے، اب اس نے قبول ہونا ہے، ورنہ وہ حج قبول ہی نہیں ہو سکتا، وہ سجدہ قبول ہی نہیں ہو سکتا. پس این ہما کمالات مر آن پیغمبر را نیز ثابت باشن. جو آج کہے کہ میں 50 حج میں ہے میرے، پر وہ ہوش سے بولے، سرکار کے لحاظ سے مقابلہ نہ کرے. ان کے تو لاکھوں غلاموں کے 50-50 ہیں، اور ہر غلام جو 50 کرتا ہے قبول ہوتے ہی تب ہے کہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں وہ 50 لکھے جاتے ہیں. کہ سرکار نے پیغام دیا تھا تو اسے ہدایت ملی تھی، طریقہ بتایا تھا تو اس نے یہ کیا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی فرمایا کوئی یہ دھوکہ نہ کھا جائے
برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ ہر ایک کو نیکی ملنی ہے قبولیت پر، قبولیت ہونی ہے مطابقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول علیہ السلام کی مہر لگنے سے۔ تو جن کی مہر لگے تو حج حج بنے، جن کی مہر لگے تو نماز نماز بنے، جن کی مہر لگے تو جہاد جہاد بنے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا کردار ہے، سب سے پہلے یہ نیکی تو ان کے نام اعمال کی ہے۔ تو اس بنیاد پر مجدد صاحب نے لکھا، تو ایک ہے جو چند نیکیوں کو بیان کر رہا ہے، ان کی امت کے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جو اتنی زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں جو سرکار کے نام اعمال میں پہلے لکھی جاتی ہیں۔ تو اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر حج ایک فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن قیامت تک ان کے نام اعمال میں تو لاکھوں حج ہوں گے۔ اب اس کے لحاظ سے یہ بھی فرمایا کہ مطابقت کے بغیر تو پائی کچھ نہیں سکتا، اور مطابقت کر کے فرد کامل بمرتبہ ہیچ پیغمبر نہ رسد، سرکار تو سرکار رہے، وہ کسی نبی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی غیر نبی، کوئی غیر نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں، وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ پنج تن پاک ہوں، وہ کتب غوث ابدال ہوں، یہ اہل سنت و جماعت کا قطعی عقیدہ ہے کہ کوئی فرد کامل اکمل امت کا، کسی بھی امت کا، کسی بھی نبی سے بڑھ نہیں سکتا، نہ برابر ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے دنیا میں رہے گا تو پھر کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضل رکھتے تھے، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے، تو یہ کفر ہوگا۔ کوئی کہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلان نبی سے زیادہ شان رکھتے تھے، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلان پیغمبر سے زیادہ شان رکھتے تھے، سرکار کی بات تو ہے ہی برا، دیگر بھی کسی پیغمبر پر برابری یا فضیلت کا عقیدہ رکھے گا تو اہل سنت سے نکل جائے گا اور کفر کا ارتکاب کرے گا، اور اس کی وجہ سے اسے جہنم جانا پڑے گا۔ اس واسطے کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق معتقدات جو حتمی رجسٹریشن ہے جن کی اللہ کے دربار میں، اس مسلک کو اہل سنت کا مسلک کہا جاتا ہے۔ آج آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو رافضیوں کی مجالس ہیں، کتنے کتنے کفریات وہاں پہ بکے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے پہلے تو یہ کیا کہ اصحاب حسین اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کوئی تک بنتا تھا ایسے تقابل کا، لیکن پھر معاذ اللہ بڑھ جا کے خود امام حسین کا سرکار کے ساتھ تقابل کر کے، یہاں تک کہ امام حسین کی قیادت کو سرکار کی قیادت پر معاذ اللہ ترجیح دینے کو محبت اہل بیت کہا جانے لگا۔ آج میڈیا پہ وہ کلپ موجود ہیں، کتنے ناہنجار ہے وہ مجمع جن میں ایک بندہ بھی صاحب ایمان نہیں بیٹھا ہوا کہ جو کہے کہ یہ شان حسین نہیں، یہ توہین حسین ہے، کیونکہ امام حسین اپنے نانا جی کی توہین کروا کے کیا خوش ہوں گے کہ میری قیادت کو میرے نانا جی کی قیادت سے بڑا بتایا جا رہا ہے۔ یہ برکت ہے اہل سنت کے مسلک کی کہ یہاں پہ پلنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے، انہیں مجدد صاحب سے نوٹیفیکیشن لینا پڑتا ہے، داتا صاحب سے منظوری کروانی پڑتی ہے، امام احمد رضا بریلوی کی مہر لگوانی پڑتی ہے، پھر وہ سنی ہے۔ اور اگر اپنے طور پر گھڑ گھڑ کے یا گھڑی ہوئی باتیں کرے گا
تو اس کا اہل سنت سے اور اہل جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سب کچھ سے پہلے عقیدہ صاف رکھو، یہ وہ آگ ہے، اگر بد اعتقادی آئی تو وہ آگ ہے جو نمازوں کو جلا جائے گی، روزے ختم ہو جائیں گے، حج پر پانی پھر جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر آپ نے جو نبوت کا سٹیٹس ہے، مقام نبوت، پرافٹہڈ، نبوت اور رسالت کا منصب کے اسے لوگ معمولی نہ سمجھیں، اور جب انہیں پتا ہو کہ وہ شخصیات جن کا تصور کرتے ہوئے ہماری گردنیں سر جھک جاتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اونچا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کتنا اونچا مرتبہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ برابر نہیں اور جب وہ آگے نہیں تو ہم کس منہ سے کہیں ہم ان جیسے ہیں، ہم ان کی طرح ہیں، یا عمل میں ہم بڑھ گئے ہیں؟ اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر منصب نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو ایک لمحہ حالت ایمان میں دیکھنے والے کا دنیا بھر کے زاہد عابد بندگی کر کر کے اس کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سرکار کے مقابلے میں کو کیسے آئے گا؟ اور اس جگہ آپ نے وہ فرمایا کہ واشی جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، بڑا ہی جرم تھا اس بندے کا، سرکار کے چچا جان کو اس نے شہید کیا تھا۔ یہ 66 نمبر مکتوبات در المعرفت میں مجدد صاحب لکھتے ہیں، اتنے بڑے جرم کے بعد مرنے سے پہلے اس واشی کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب یہ سرکار کی مرضی ہے، مسترد بھی کر سکتے تھے کہ نکل جا میرے دربار سے، میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تو میرے چچے کا قاتل ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واشی نے پڑھ لیا۔ اب اس کلمے کا جو سرکار کو دیکھ کر حضرت واشی نے پڑھا، ایک تو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی بڑی شان ہے، لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کفر و شرک سے نکل کر ایمان کے لیے سرکار کا دیدار کر کے کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں تابعین جو غیر صحابہ ہیں ان کے سردار کا نام ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے پائے کا اور کوئی ولی نہیں تابعین کے ایریے سے لے کر بعد تک۔ فرمایا وہ حضرت اویس قرنی اپنی زندگی کے سارے زہد، سارے تقوی، ساری عبادت اور ریاضت کے بعد روح نکلتے وقت بھی اس درجے تک نہیں پہنچے تھے جس پر واشی پہلے منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ یہ شان رسالت ہے کہ کیا فیض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابی ہونا کوئی معمولی کام نہیں، کتنا نور برسا، وہ کتنی تیز بارش تھی کرم کی جس نے واشی کے کفر کو بھی مٹایا، شرک کو بھی مٹایا، قاتل ہونے کا جو جرم تھا اس پر بھی پانی پھیرا اور شرف صحبت عطا کیا کہ قیامت تک کے ولی ساری زندگی بھی بندگی کر کے حضرت واشی کے کلمہ پڑھنے والی پہلی گھڑی کا جو مقام ولایت ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ہفتہ گزر جائے، ایک مہینہ گزر جائے، زندگی گزر جائے اس پر، وہ تو بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ یعنی برابری اور تقابل کے لحاظ سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو
اہل سنت کے قطعی اصول ہیں، ان کے لحاظ سے اس چیز کو لکھا۔ این بزرگوارا را دل اول صحبت آ سرور علیہ وعلیہم الصلوات و تسلیمات عام میسر می شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست می دہد، لہذا واشی قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت